आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन कराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था उसको शॉर्ट में, लेकिन आज अब हम उससे डिटेल में लेंगे। और वो टॉपिक है सूरह इखलास। ठीक है, जिसमें एक तस्वर किया जाता है कि खुदा एक है। जब भी कोई इवन मैरी क्रिसमस भी कह देता है तो लोग कहते हैं कि उनको तकलीफ होती है, खुसूसन जो हमारे मुसलमान बहन भाई को है, कि वो कहते हैं कि खुदा एक है, उसका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, इस सूरत के अंदर पहली आयत में आहद का लफ्ज इंपॉर्टेंट है। तो वो जानने के लिए बगैर किसी ताखीर के अहले अकल के एडमन से मैं गुजारिश करूंगा कि ये गुत्थी जो है वो सुलझाएं। और उन्होंने काफी हद तक क्लियर किया था, लेकिन डेप्थ के अंदर सूरह इखलास क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये सूरह इखलास के बारे में बताएं। और ये जो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन है, या कि जैसे ही मैरी क्रिसमस किसी को कहा जाता है तो एकदम हम नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे, क्या फिल्म है सर? मुसलमानों का सोच जो है कि अल्लाह एक है, और वो भी सिर्फ मेरा खुदा, किसी और का खुदा नहीं, सिर्फ मेरा खुदा ही सही है। मैरी क्रिसमस बोल दो, हैप्पी दिवाली बोल दो, तो खुदा नाराज हो जाता है। यानी खुदा को इतना छोटा बना दिए कि बस शिर्क हो जाता है अगर मैरी क्रिसमस बोल दो या किसी को और त्योहार पे बोल दो। समझे? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में राम की बर्थडे होती है तो रामनवमी में होती है, तो रामनवमी के लिए बोल दो, या किसी सिख भाई है उसके वहां होती है, क्रिश्चियन लोगों का होता है। मतलब मुसलमानों का खुदा ऐसा है कि किसी और की तारीफ नहीं पसंद करता वो, और किसी और को वो अपने मानता ही नहीं। तो मुसलमान भी इसी तरह के, भाई अगर अल्लाह है तो सिर्फ हमारा अल्लाह है, वाहदहू ला शरीक लहू, और उसके साथ में किसी को शिरक नहीं करना है। तो मुसलमान का खुसूसी अल्लाह, यानी ये सोच है मुसलमानों की। कुरान का पैगाम क्या है उससे किसी को पता नहीं और किसी को जानना नहीं। कुरान का सबसे बड़ा जो मकसद है वो है खुदा को ढूंढना। समझे? जो पैगाम है, जो तालीमात है पूरे कुरान की, वो सबसे पहली तालीमात ये है कि हमको खुदा को ढूंढना है। कौन से खुदा को ढूंढना है? खुद वो के खुदा, हम्म खुद के खुदा को ढूंढना है। मैं आपके खुदा को नहीं ढूंढ सकता हूँ, किसी और के खुदा को ढूंढ नहीं सकता हूँ। मुझे खुद मेरा खुदा ढूंढना है, क्योंकि मेरी जो दुनिया है वो आपकी दुनिया से अलग है, मेरी जो किताब है वो आपकी किताब से अलग है। तो मुझे खुद की किताब को भी तलाश करना है, पहचानना है, मेरे खुद के खुदा को भी ढूंढना है। यानी ये कुरान का पैगाम है, तालीमात है कि तुमको अपने खुदा को जानना है, पहचानना है, उसको तलाश करना है। उसी तरह खुद का नबी, खुद का रसूल, उनको भी जानना है। तो कुरान का जो बुनियादी जो पैगाम है वो ये है कि खुद को जानना, खुद के अल्लाह को जानना। ये खुद का खुदा, खुदा पर्शियन लफ्ज है जो खुद से आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने खुदा को अगर नहीं जान सकते हो तो कम से कम अपने इबलीस को जानो, अपने शैतान को जानो, अपने खन्नास को जानो, या अपने फिरौन की शनाख्त करो कि अपना फिरौन कौन है, खुद का फिरौन कौन है। कुरान कोई कहानी की किताब नहीं है, कोई तारीखी कहानी की किताब नहीं है। ये किताब है निशानियों की किताब। हमारा जो कुरान है किताब, वो निशानियों की किताब है। निशानियां मतलब आयतें, आयतों को क्या बोलते हैं? निशानियां। तो निशानियों में पैगाम छुपा हुआ रहता है, और निशानियां जो रहती है वो पुरानी नहीं होती है, माजी की नहीं होती है, हाल की, प्रेजेंट टेंस की होती है, और उसमें मायने छुपे हुए होते हैं, और वो हमेशा वैलिड होती है। कोई पुरानी बात नहीं हो रही है, कोई गुजरी हुई बात नहीं हो रही है। जो आज की निशानियां आज वैलिड है, आज समझ सकते हैं उसको। तो इस कहानियों में, इसको कहानी की किताब नहीं समझना है, इसको निशानी की किताब समझना है। और इसमें हमारी जो दुनिया है, बाहर की दुनिया तो सबको पता है, हमारे बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, ये हमारी दुनिया है छोटी सी, ये सबको पता है, ये दुनिया है हमारी। कुरान जो बात कर रहा है वो हमारी अंदर की दुनिया की बात कर रहा है, क्योंकि पूरी मेटाफिजिकल किताब है, पूरी बिलगैब की किताब है, ये पूरी बिलगैब पे ईमान रखने की किताब है। तो ये हमारे अंदर की दुनिया की बात कर रहा है, ये बुतों की बात कर रहा है, बुतों को तोड़ने की बात कर रहा है। तो ये बुतों की तोड़ने की, ये किसी और के बुत के नहीं, खुद के बुत जो जहनों में है,
ساری چیز اندر کی بات کر رہا ہے کہ یہ بدھوں کو توڑنے کی بات کر رہا ہے. اپنی بدھوں کو پہچانو, اپنی دنیا کو پہچانو, اپنی خدا کو پہچانو, اپنے بدھوں کو توڑو. مگر بدقسمتی سے ہم دوسروں کے پتھر کے بت کو جانتے ہیں, خود کے بت سے, خود کی مورتیاں جو بنا کے جو ذہنوں میں بھرے ہوئے ہے, اس سے بے خبر ہے, اس سے غافل ہے. تو قرآن کا مقصد یہ کہ ہم اس بدھوں کے اوپر, اس بدھوں کا جو گھر ہے اس کو ہم کو توڑنا ہے, اس بیت میں جو بدھ ہے اس کو توڑنا ہے. تو قرآن کا مقصد ایک دم صاف ہے. اب قرآن کے اندر جو ہے نا صفتیں بیان کی ہے, نام. اب صفتوں پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے 100 نام. تو اسلامی فلسفے میں اللہ کے 100 نام سے زیادہ ہے, 100 نام پکڑتے ہم. تو اس نام کو موتیوں کے مالا پہ گننا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اس نام, اس صفت کو پہچاننا, اس کے ذریعے اپنے خود کے خدا کو پہچاننا, اپنے اللہ کو پہچاننا. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وظیفہ اتنی بار پڑھ لینا. تو اس اسلامی فلسفے میں قرآن کے اندر جتنے بھی نام ہے وہ صفت ہے, اس کو سمجھنا ہے. اللہ کی 100 سے زیادہ صفت ہے اسلامی فلسفے میں, کس لیے کہ اللہ کوئی تعریف کا بھوکا نہیں ہے کہ اس کی صفت پہ اللہ اکبر کرو اور سبحان اللہ کرو, الحمدللہ کرو. اسی طرح اسلامی فلسفے میں کتاب کے بھی تقریباً 100 نام ہے. تو کتاب کو سمجھانے کے لیے اس کے بھی 100 نام ہے. کتاب کو ایک نام دیا ذکر, ایک نام ہے کتاب کا قرآن, ایک نام ہے فرقان, ایک نام ہے برہان. تو ایسے جیسے اللہ کی صفتیں ہیں ویسے کتاب کو بھی سمجھنے کے لیے کتاب کے اندر بھی صفت ہے کہ کتاب کیا چیز ہے. اسی طرح اسلامی فلسفے میں محمد کے تقریباً 100 نام ہے. تو محمد کیا ہے اس کو پہچاننے کے لیے. اس کا مطلب نہیں کہ ہم کو یعنی اس کی کوئی نام 100 ناموں سے محمد جانا جاتا ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ کوئی بہت بڑا آدمی اس کو 100 نام دیے. وہ محمد کی صفت اس لیے کہ محمد رسول اللہ کون ہے اس کو سمجھنا, اس 100 ناموں کو جانو, پہچانو, اور محمد کی صفت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. محمد رسول اللہ, قرآن کا محمد رسول اللہ کیا ہے اس کو پہچاننا. تو ہم لوگ سوچتے ہیں یار 100 نام محمد کے ہے, مطلب کتنی مقبول شخصیت ہے. جہاں ہم شخصیت میں گئے وہاں ہم تباہ اور برباد ہو گئے, ہم نے ایک بت بنا لیا. تو یہ نام جو ہے قرآن کے اندر جو نام ہے یہ ہم کو صفت بتاتے ہیں, اور ہم کو اس صفت کے ذریعے خدا کو, اللہ کو سمجھنا ہے, کتاب کو, قرآن کو سمجھنا ہے, محمد رسول اللہ کا صفت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. اسی طرح اسلامی فلسفے میں قرآن کے اندر شیطان کی بھی صفت دی ہے. شیطان کے بھی کافی تقریباً پتہ نہیں 100 نام ہے یا کم نام ہے. یعنی شیطان کی جیسا کہ شیطان کو ابلیس بولا ہے, شیطان کو خناس بولا ہے نا, طاغوت ہے, یہ ساری چیز شیطان کی صفت ہے. تو شیطان کو سمجھنا کہ شیطان کیا ہے, جن ہے. سر تو یہ سب شیطان جی 99 نیمز آف اللہ بتائے گی اور شیطان کے 101 نام ہے, کہیں پہ پڑھا تھا میں. اچھا ہاں, تو شیطان کے تو یہ نام کے مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ناموں سے پیار کرو یا نفرت کرو, یہ صفتوں سے ہم کو, شیطان کو تو پہچانو, اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہو. تو قرآن جو ہے ہم کو تعارف کرتا ہے, یہ معرفت کی کتاب ہے. معرفت مطلب تعارف کرنا, آپ کو آپ کا اللہ سے واقفیت, تعارف, اپنی کتاب, اپنے رسول, اپنے نبی, اپنے محمد رسول اللہ, اپنا شیطان, اپنا ابلیس کیا ہے اس سے تعارف. تو یہ سارے جو نام ہے قرآن کے اندر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے. اب سورہ اخلاص پہ آ جاتے ہیں. سورہ اخلاص جو کا مطلب ہے خلوص والا سورہ, پیورٹی, خلوص. تو اس میں تو کوئی اپنے خلوص کا تو نام ہے ہی نہیں, مگر اس کو خلوص کیوں بولتے ہیں, کس سے خلوص کرنا. اتنی ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ایک اللہ کے ایک نام کو ایک ہم کو ڈسکس کرنا ہے, بیان سمجھانا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے پہلی آیت میں قل اللہ احد, اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. سورہ اخلاص جو ہے ایک زبردست سورہ ہے. اس میں کافی حدیثیں ہیں کہ بھائی اس سورہ کو سمجھا مطلب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے, اللہ کو سمجھ میں آتا ہے, اس میں اللہ کا تعارف ہے. تو سورہ اخلاص سے خلوص ہے, تو کس سے خلوص کرنا, اور احدن کے معنی کیا ہے, قل اللہ احدن کیا ہے, کہ اللہ اپنے آپ کو احدن کیوں بول رہا ہے. یعنی قرآن اللہ کی تعریف احدن کر رہا ہے. ہم کو سب کو پتا ہے کہ عربی میں ایک کو واحد بولتے ہیں نا, تو یہاں احد ہے. احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ ہمارے علماء, ہمارے اپنے اسکالرس, لیکسوگرافرز, ڈکشنری لکھنے والے, ان کا یہ بولنا ہے کہ احد اور واحد جو ہے وہ آپس میں بدل سکتے ہیں, جبکہ دونوں کے روٹ ورڈ الگ ہے. احد کے معنی الگ ہے, واحد کے معنی الگ ہے, مگر ہمارے گرامرین بولتے ہیں کہ اس کو ہم ادلا بدلی کر سکتے ہیں. کہ آپ کو یہ صحیح لگتا ہے
اور نہیں سر، جی ایسا خصوصاً یہ لوگ بولتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو احدون تو اس کے مطلب ایک ہوتا ہے، یعنی وہ واحد ہوتا ہے اس کے مطلب۔ یہ ہماری ذہن کا برین واش، ہمارے عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ایک ہے، واحد بھی اس کی صفت ہے، جیسا اللہ کی صفت اول ہے تو اس کی صفت آخر بھی ہے۔ تو آخر کی کیا مطلب ہے؟ لاسٹ، اللہ لاسٹ ہے، سب سے اول ہے تو وہ آخر بھی ہے۔ وہ اگر باطن ہے تو وہ ظاہر بھی ہے، صفت ہے نا۔ یہ صفتیں کیوں بیان ہو رہی ہے؟ کہ سمجھنے کے لیے۔ اگر یہ دونوں صفتوں کے مطلب اگر ایک ہی ہے، اول آخر، ظاہر باطن، واحد اور احد، دونوں ایک ہی ہے، اگر یہ ایسا ہے تو پھر اس کو الواحد کیوں نہیں بولا گیا ہے؟ تو ہم کو بے خوف ہو کے سمجھنا ہے کہ احد کیوں بولا گیا ہے۔ کیونکہ سر کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو کنفیوز تو نہیں کرے گا نا کہ میرا نام یہ واحد ہے اور یہ احد ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جی وہ کنفیوژن کیوں پیدا کرے گا؟ یعنی وہ ہمارے لیے جو سمجھنے کے لیے آسان کر دے گا نا، یا سمجھنے کے لیے اس کو کمپلیکیٹڈ کر کے ایک وہ کر دے گا کہ کنفیوژن۔ دیکھو قرآن کے اندر جہاں بھی احدون آیا ہے جی وہاں ہم دیکھیں کہ بھائی احدون کے مطلب کیا ہو رہا ہے، لغت اٹھا کے دیکھیں کہ احدون کے مطلب کیا ہو رہا ہے نا، سمجھنے کے لیے۔ تو احدون کے مطلب کیا ہے؟ اگر زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے تو سیم سورے کے اندر کفن احد دیکھ لو، کفن احدون، جی کہ کفن احد کے مطلب تو کچھ اور لکھا ہے، کوئی کیا گیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ احد کا مطلب کوئی لیا گیا۔ اصل میں کیا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے نا کہ ان کو ایک تو اللہ کو سمجھنا نہیں، اللہ کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ ہمارے مولوی بولتے ہیں اللہ کے بارے میں زیادہ غور اور فکر کرنے، بات کرنے سے آپ بھٹک جاؤ، ان کو بات ہی نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ تو یہ اتنا زبردست ایک ہمارے پاس پروف ہے کہ قرآن کے اندر ہی کفن احد کے مطلب کچھ اور لے رہے ہیں، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے گرامرین، اسلامک مسلم گرامرین اس کو توڑ بوڑ کے کہ احد اور واحد اوپر ایک اللہ کا نام اس لیے ایک آئے گا، نیچے تو اس کو وہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ اور بھی دیکھیے، گرامر میں دیکھیے، اس میں دیکھیے کہ آپ کو کبھی کبھی گرامر بھی آپ کو بھٹکاتی ہے، کیونکہ گرامر لکھنے والی بھی وہی ہے جس نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ تو سب سے ہم کو سکھایا کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، ماں باپ کے آگے بھی جھکنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کے آگے جھکے تو ایک مسلمان کے لیے واجب القتل ہے، شرک ہے، کہ تم اگر مسلمان ہو تو تم کو اللہ کے علاوہ کسی کے جھکنا نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اکڑ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ایسا ہے کہ ہمارے اللہ کو برداشت نہیں ہے کسی اور کے آگے جھک جاؤ، اس کے علاوہ جھک۔ جبکہ سورہ بقرہ کے اندر قرآن ہی بول رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب آدم کو سجدہ کرنے بولا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو لے دیا جاتا ہے کہ ایک پہلا آدمی تھا جناب، اس کو بنایا گیا، مٹی اس کے اندر روح پھونکی جا رہی ہے، اور اس میں اس کو جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے، اور وہ بھی فزیکل ملائکہ کو بولا کہ آدم کو سجدہ کرو، جی جی جی، اور ملائکہ نے سجدہ کر دی، اس میں سے ملائکوں میں سے ابلیس تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس نے انکار کیا کہ بھائی میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو ہماری جو تعلیمات ہے، جس کو ہم بھول رہے ہیں، آدم کو سجدہ کرنا، ہمارا اندر کا جو شیطان ہے نا وہ ہم کو سجدہ کرنے سے روکتا ہے، ہم کو روکتا ہے کہ وہ تو جھاڑو والا ہے، وہ تو گٹر صاف کرنے والا ہے، اس کے آگے میں انکساری کیوں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ وہ تو موچی ہے، چپل جوتے سیتا ہے، وہ تو رکشہ والا ہے، وہ تو ٹیکسی والا ہے، وہ تو غریب ہے، وہ تو کالا ہے، تو میں اس کے آگے کیوں؟ وہ تو چھوٹا ہے۔ سر اسی وجہ سے تو شجر کریٹ ہوتا ہے نا، درخت کریٹ ہوتا ہے تفریق کا۔ جی، تفریق کا، جو شجر کے قریب نہیں جائیں۔ شجر کے مطلب ہی ہے شاخیں، انسانیت کی شاخیں جہاں بن جائے اس کے قریب بچ جاؤ۔ قرآن جو کتاب ہے وہ انسانیت کے لیے ہے، اور ساری نشانیاں ہیں، اور کسی کے لیے نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے، خود کے اندر کے لیے، کہ تم شجر کے قریب جاؤ گے، تفرق کے قریب جاؤ گے تو آپ بکھر جاؤ گے۔ اس لیے مسلمان اللہ کے آگے بولتا ہے میں صرف اللہ کے آگے جھکوں گا، اس لیے دنیا میں جانوروں کی طرح ان کی زندگی ہو گئی ہے، کتوں کی طرح۔ کتے تو بہت پیارے پیارے جانور ہے، کتے کو بولنا بھی نہیں ہے۔ ایسی ذلت والی زندگی ہو گئی مسلمانوں کی کہ نہ تو وہ سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، نہ آدم ذات کے سامنے کرتا ہے، اور ہر جگہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے، ہر جگہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو ہی سمجھا نہیں کہ اس کے شیطان کو سجدہ کرنا ہے۔ اس کی انا کو سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی اسلام میں ہے
تو وہ ہے سجدہ. سجدے کے مطلب ہی ہم سمجھے نہیں, سجدے کے مطلب ہم سمجھے نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں سجدے کے مطلب فزیکل سجدہ جو پیشانی کو زمین پہ لگانا. سجدہ ایک اتنی امپورٹنٹ, اتنی اہمیت چیز ہے. سجدہ بولے تو 24/7 ہر لمحے انسان کو سجدے میں ہونا چاہیے. جب وہ سجدے میں نہیں ہوتا ہے اس کی جنت چلے جاتی, شیطان آ جاتا ہے, شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو ساجد, مسجد, سجدہ 24/7 ہے. ہم آج مال اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے, ہم بیوی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, ہم بچوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, ہم اپنے والدین کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, ہمارے دوستوں میں, کاروبار میں ہم دوسری قوموں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. سجدہ کے مطلب انکساری. کوئی ماتھا ٹیکنے نہیں بول رہا ہے آپ کو. شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس کا مطلب نہیں کہ وہ بولے ماتھا ٹیکو, پیشانی اپنی پیشانی. سجدے کے مطلب ہے انکساری. انکساری کے ساتھ تسلیم کرنا سر, تسلیم کرنا, پیار کرنا, محبت کرنا, قبول کرنا, عزت دینا, قبول کرنا, عزت دینا. یہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو پیار کر رہے, عزت دے رہے, مطلب اللہ کے علاوہ ہم کس کو کریں گے نہیں. قرآن کی تعلیمات میں سے ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر اللہ نظر بھی نہیں آ رہا نا جی, جبکہ قرآن بول رہا ہے وہ ظاہرون ہے, جی, وہ واسعون ہے, وہ دکھتا ہے, ظاہرون ہے. تو آپ کیوں نہیں کر ظاہرون ہے, تو کدھر ہے؟ قرآن بول رہا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی نظر ڈالو آپ کو اللہ کا چہرہ دکھے گا. ہم کو اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کا چہرہ دکھنا بند ہو گیا نا. واہ واہ, بیوٹیفل. ہم کو اللہ کا چہرہ دکھنا بند ہو گیا, تو اس لیے ہم سجدہ نہیں کرتے نا. ہم اکڑ میں ہیں, ہم تکبر میں ہیں, ہم غرور میں ہیں. اور تکبر, غرور ہی شیطان کا حربہ ہے, وہی اس کی ٹیکٹس ہے. بس تو کیسا سجدہ کرے گا, تو بڑے کا پیر کیسا چھوئے گا. تو احدن کے مطلب ہی یہ ہے. احدن کے مطلب کیا ہے؟ احدن کے بنیادی مطلب ہے ایک ہونا. ہم انسانیت کو توڑ دیے, ایک کہاں ہو رہے ہیں؟ احدن سے ہی آیا توحید, ایک ہو جانا, مل جانا. اگر قرآن بول رہا ہے کہ تمہاری شہرت کے قریب اللہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے عیسائی کے قریب میں بھی ہے, ہندوؤں کے قریب میں بھی ہے, یہودیوں کے قریب میں بھی ہے, شہرت کے قریب میں, تمہارے اور میرے قریب میں بھی ہے. تو قرآن نے تو اللہ کو توڑ دیا, ایک کا رکھا. جی, ایک سر یہاں پہ آپ کی بات سے آپ کا اللہ الگ ہے, میرا اللہ الگ ہے. آپ کا اللہ آپ کے شہر کے قریب ہے, میرا اللہ میرے شہر کے قریب ہے. میری کتاب الگ ہے, میرا قرآن الگ ہے, میرا رسول الگ ہے, میری دنیا الگ ہے, میرے شیطان الگ ہے. میں اپنے آپ کو پہچانوں, میں اپنے خود کے اللہ کو پہچانوں, خود کے خدا کو پہچانوں, خود کے کتاب کو پہچانوں. کیونکہ وہ شہر کے تمہارے بھی شہر کے قریب ہے, میرے بھی شہر کے قریب ہے. ٹھیک ہے, بولیے آپ. سر اقبال کا ایک شعر آپ کی بات سے یاد آیا, سجدے پر جو آپ کر رہے تھے بات. اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا مطلب ہے اس کے سمجھاؤ عام الفاظوں میں. یہ ایک سجدہ جسے تو مشکل سمجھتا ہے, ہاں, جس کو تو چھوٹا سمجھتا ہے, مشکل سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہاں جی, یہ اقبال نے کہا. جی. تو بولنے کا مطلب یہ کہ شہر کے قریب ہے وہ, تو میرے شہر کے قریب ہے, آپ کے شہر کے قریب ہے, جو لوگ سن رہے ہیں ان کے شہر کے قریب ہے. تو شہر کے قریب ہے, اور وہ بولتا ہے کہ آپ مجھے آواز تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں, میں ظاہر ہوں, مجھے دیکھو. ظاہرو بول رہا ہے وہ, مجھے دیکھو, میرا چہرہ ہر جگہ ہے. سورہ بقرہ کا 115, جہاں بھی نظر گھماؤ گے آپ مجھے میرا چہرہ دیکھو گے. فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهَ اللَّهِ, جہاں بھی رخ کرو گے تمہیں خدا کا چہرہ. جی, اس کے باوجود بھی ہم احدن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم واحد کو سمجھ لیے, ہم احدن کو نہیں سمجھ پا رہے, ہم آدم کو سمجھ نہیں پا رہے, ہم انسان کو بانٹ دیے, ہم انسان سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, ہم انسان جانور سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا, ہم انوائرمنٹ سے, کیا بولیں گے اردو میں اس کو, اس سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, ماحولیات سے, ماحول سے کسی سے کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ہم تو اکڑ میں ہے کہ ہمارا جو پیشانی ہے, صرف بے وقوف لوگوں پیشانی زمین پہ لگانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, مگر پیشانی زمین پہ لگانے, چاند اور سورج سجدہ کر رہے تو ان کی کون سی پیشانی ہے؟ دنیا میں زمین اور آسمان پہ ساری چیز سجدے میں لگی, تو کون سا ان کو سجدہ ہے؟ سجدہ جو دل کا ہے, وہ محبت کا ہے, وہ انکساری کا, وہ عزت کا ہے, وہ قبول کرنے کا ہے, ہر کسی کو اپنا ماننے کا, وہ سجدہ ہے. ہر کسی کو ایک مان لینا. احدن مطلب ہر کسی کو ایک سمجھ لینا. اللہ ایک ایسی انرجی ہے جس کو تم پا سکتے ہو, اس میں سما سکتے ہو, آپ اس میں ایک ہو سکتے ہو. توحید کے مطلب ایک ہو جانا. اسی کو خلوص بولا ہے, اسی کو سورہ اخلاص نے بولا ہے کہ یہ اخلاص والا ہے. مگر ہم خلوص تو ہمارے ہے ہی نہیں. ارے وہ تو پیشاب کو پانی لینے بھی اس کو آتا نہیں ہے, وہ تو ہندو ہے, وہ تو چمار ہے, وہ تو شیعہ ہے,
وہ تو یہ فرقے کا ہے, اسی میں لگے ہوئے ہم, یہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, اور مار کھا رہے ہیں اور مار کھاتے رہیں گے جب تک یہ اپنے عقل کو سمجھیں گے نہیں, جب تک یہ اللہ کے چہرے کو سمجھیں گے نہیں, جب تک یہ ظاہرون کو سمجھیں گے نہیں, جب تک یہ واسیون کو نہیں سمجھیں گے, جب تک یہ احدون کو نہیں سمجھیں گے, یہ مار کھاتے رہیں گے. جی سر دیکھیں کتنی آسان بات ہے نا کہ کوئی کنپٹی پر بندوق رکھ کے ہمیں کنورٹ تو نہیں کر رہا نا, صرف ہم نے اس کو اسی کی حالت میں قبول کرنا ہے کہ وہ جیسا ہے. جی ہاں, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, ہر مخلوق میں اس کا چہرہ ہے, جہاں بھی جاؤ آپ چہرہ ہے اس کے اندر, آپ اس کو پیار کرو, عزت کرو, احترام کرو. کیا جا رہا ہے آپ سے تھوڑی کوئی پیسے مانگ رہا ہے, اچھا دو بات میٹھی کرو. تو اللہ واحد ہے نا. اس کا مثال میں نے کہیں پڑھا تھا, ایک اچھا اس کا مثال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بلب ہے, لائٹ ہے نا, مگر اس کا جو پاور ہاؤس ہے وہ کہیں اور ہے, کہیں سے اور سے لائن آ رہی ہے, وائرنگ کی گئی ہے, اس کا جو سورس ہے پاور کہیں اور ہے. ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں, ہم کو پتا ہی نہیں بٹن دبانے سے لائٹ جلے گی, کنیکٹ کر ہی نہیں پا رہے ہم. ہر کسی کے اندر بلب ہے, مگر وہ اپنے خدا سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہے, اس لیے اس کی زندگی روشن نہیں ہو رہی ہے, اس کا ذہن روشن نہیں ہو رہا ہے, اس کا ذہن کھل رہا نہیں ہے, اس کی زندگی میں اجالا نہیں آ رہا ہے. سورس ایک ہی ہے, الیکٹریسٹی کا سورس ایک ہی ہے, وہیں سے وہ پاور ہاؤس سے آ رہا ہے, مگر ہر ایک کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے, اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں بٹن ہے, میں اس کو دباؤں گا تو اجالا ہوگا, بلب جلے گا, ٹیوب لائٹ جلے گی. تو احد ان کے جو مغز میں یہ کہ بھائی ہر کسی کے پاس ہے, ہر کسی کے پاس اپنا اللہ ہے. احد ان, تم اس میں مل سکتے ہو, تم اس میں ایک ہو سکتے ہو, تم اس میں سما سکتے ہو. جی بولیے. دیکھیں سر, جیسے سورج باہر چمک رہا ہے اور ہم لوگوں نے پردے سامنے کیے اور گھر میں کھڑکیاں بہت ہیں, ہر کمرے میں روشنی ہے نا, آ جی جی سکتی ہے اگر پردے کو ہٹایا جائے, اور وہ جی سیم لائٹ ہے, جتنی بڑی کھڑکی ہوگی اتنی ہاں, زیادہ لائٹ اس کمرے کے اندر آئے گی. ہم نے وہ دیکھا نا کہ مدد کب آئے گی, نصر مدد کب آئے گی, جب آپ کا ذہن کھلا ہوگا, عقل کو کھولا جائے گا. جی آپ کا عقل کھلا ہوگا. تو احد ان کو سمجھ جائیں گے آپ, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ واحد بھی ہے, مگر واحد ہے, اس نے اپنے آپ کو احد ان کر دیا ہے, ہر کسی میں بانٹ دیا ہے اس نے اپنے آپ کو. اس لیے آپ کا سجدہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ غنی ہے, اللہ صمد ہے, اس کو آپ کے سجدے کی, رکوع کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سجدہ اور رکوع کرنا ہے اس کے مخلوق کو. آپ اس کی مخلوق پانی ہے, پانی کو آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے, برباد نہیں کرنا ہے, گندا نہیں کرنا ہے. پیڑ ہے, پہاڑ ہے, پیڑوں کو, درختوں کو آپ کو برابر سے کھاد دے کے اس کی جو خدمت ہے, عبادت, اسی کو عبادت بولتے ہیں. تم مخلوق کی عبادت کرو, مخلوق کی خدمت کرو, تو تم اللہ کی خدمت کر رہے ہو. ہم یہ بھول گئے, مخلوق کی خدمت کرنا تو ہم جانتے ہی نہیں, شرک ہو جائے گا نا. نہیں, ہماری ہے مار نا, کھا رہے, ہم نے جیتنا ہے نا, ہم جیتنا چاہتے ہیں, ہم ہار جائیں ہم گے. بس ہار جیت میں, ہم فتح کے سمجھ رہے, جیت جانا. ارے بے وقوف, تم کو جتنے کی بات بولو تو تم کو ذہن کھولنا ہے, تم کو کسی کو اوپر جیتنا نہیں, کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. ہم نے گردن پر اگر تلوار کسی رکھ کو کے. جی تمہاری نیت اگر کسی پہ ظلم کرنے کی ہوگی تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ یہ چاہے گا کہ میری مخلوق کو تم تباہ اور برباد کر دو, جھنڈا گاڑ دو, وہ ہرا ایک, جھنڈا گاڑ دو. جی ایک ڈرامہ آیا تھا ارطغرل غازی, تو اس میں وہ تلواروں سے کاٹتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اسلام پھیلا رہے ہیں, یعنی کہ تلوار سے. بالکل غلط چھبی اسلام کی پیش کر رہے ہیں یہ لوگ, جی جی. جبکہ اللہ نے اپنے آپ کو خود قرآن نے بولا کہ میں نفس ہوں. اس پہ بھی سمجھتے نہیں, اپنے آپ کو نفس بول رہا ہے, اپنے آپ کو ظاہر بول رہا ہے, اپنے آپ کو احدن بول رہا ہے, اپنے آپ کو بول رہا ہے میں تمہارے شہر کے قریب ہوں. تو میرا دوست ہندو ہے, اس کے شہر اس کے اندر اللہ ہے, تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ ارے ہم کو تو پیار کرنا سکھا رہے ہیں, سجدہ کرنا سکھا رہے ہیں. ہم سجدہ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو ہم بت کو سجدہ کر کے آتے ہیں, بتوں کو, اللہ کو نہیں کرتے ہیں, کیونکہ سجدہ صرف آدم کے لیے ہے. قرآن کا مفہوم پانی, جانور, پہاڑ نہیں ہے, انسان ہے, آدم ہے. اس لیے اس کے مفہوم سجدے کے مفہوم وہ یہی ہے کہ آپ کو آدم کو سجدہ کرنا ہے, آدم کو سجدہ کرنا ہے, اللہ کو پہچاننا ہے, اپنی کتاب کو پہچاننا ہے, اپنے رسول اللہ کو پہچاننا ہے, اپنے بیت اللہ کو پہچاننا ہے, سر یہاں پہ ایک اپنے کوشچن کعبے کو, یہ ہے اپنے قبلہ کو. جی کہ اللہ کو سجدہ نہیں ہے پورے قرآن میں, جی کہ اللہ نے خود کو نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو. ارے قرآن اللہ کو ڈھونڈنا ہے, پہچاننا ہے. جب اللہ کو آپ پہچانیں گے, ڈھونڈو گے, تو آپ 24 گھنٹے میں میرے بھائی سجدے میں ہی رہو گے. ٹھیک, لیکن سجدہ آدم کا لکھا ہوا ہے تھیوفینی کے اندر, کسی ایک سپر نیچرل اللہ کا نہیں لکھا ہوا. نہیں. اچھا, پورے قرآن میں. جی,
اور وہ آدم کو سجدہ کیوں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لفظ پڑھنا پڑے گا جائلون، کیونکہ آدم کے اندر ہی بیٹھا ہے اللہ خلیفہ. وہ خلیفہ کس کا ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہی ہے وہ، مطلب ریپریزنٹیٹیو، سکسیسر. اللہ کی جگہ پہ ہی آدم ہے، اس لیے اس کو سجدہ ہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا آدم کا بت بنا کے اس میں سما گیا ہوں، ایسے بھی میں خدا تھا، ایسے بھی میں خدا. ہاں، مگر ہم تو کیا نفرت کر رہے ہیں نا. جی جی، نفرت ہمیں، ہم نفرت کر رہے ہیں. اپنی مسلمان 100 فرقوں میں بٹا ہوا ہے. انسانیت سے تو نفرت کر رہا ہے، وہ بٹا ہوا ہے. کہاں سے مدد آئے گی؟ اتنا ذہن چھوٹا کر دیا کہ مدد کہاں سے آئے گی؟ اتنا ذہن چھوٹا کر دیا کہ کہاں سے مدد آئے گی؟ پیار کرنا سیکھو، لوگوں کی عزت کرنا سیکھو، لوگوں کو قبول کرنا سیکھو، دیکھو مدد کیسی آتی. ہم کو تو ایسا ہے کہ بس کاش میرے پاس اللہ ایٹم بم دے دے تو میں پوری انسانیت کو مسلمان بنا دوں، فتح کر دوں، ختم کر دوں. تو کیا اللہ تم کو اس لیے ایٹم بم دے گا؟ اس لیے ٹیکنالوجی دے گا؟ اس لیے ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارا ذہن ہی چھوٹا ہے، ڈسٹرکٹیو ذہن ہے، کنسٹرکٹیو ذہن نہیں ہے، پروگریسو روشن خیالات نہیں. دہشت گردی والا دماغ ہے، دہشت گردی والا. میرے پاس 2 پیسہ ہوگا تو میرے بھائی کو چڑھاؤں گا، بڑی گاڑی لے لوں گا، بڑا بنگلہ لے لوں گا، ڈرا کے دھمکا کے، زبردستی، زور جبر. ہاں، اگر پیسہ آ جائے گا تو دوسری شادی کر لوں گا، زیادہ سے زیادہ. ذہن میں کیا تھا؟ دوسری تیسری چوتھی شادی بس. تو احدن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، احدن کو سمجھنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے ہمارا اللہ کا پارٹ 4 ہو گیا، ہوئی اللہ جو ہمارا جو سیریز تھا پارٹ 4 ہو گیا.